बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफा कमाल। आज की इस वीडियो में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। इसकी जो अहमियत है उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि हमारी पाक फ़ौज का जो मेन काम है इस कौम की हिफाजत करना, अपने बॉर्डर्स की हिफाजत करना, इस मुल्क में जो दहशत गर्दी है उसकी रोकथाम के लिए अपनी जो सरगर्मियाँ हैं उनको तेज़ करना, इन तमाम तर चीज़ों के चलते पाकिस्तान आज कहाँ पर खड़ा है। जो दुनिया की जो सबसे अहम जो रिपोर्ट शाया होती है उसमें ये इंकशाफ हुआ है। उसका मैं आपको नाम बताता चलूं, वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स। ये रिपोर्ट क्या है, इसकी जरा तफसील आप समझिए। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो हर साल शाया की जाती है। एक साल गुजरने के बाद उसकी रिपोर्ट शाया की जाती है। इसका आप अंदाजा यहां से लगाएं कि आज 2026 चल रहा है। 2026 जब मुकम्मल होगा, 2027 के इब्तदाई महीनों में ये रिपोर्ट शाया कर दी जाएगी। इस रिपोर्ट में बताया यह जाता है कि एक साल के अंदर अंदर कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जहां पर दहशत गर्दों ने हमले किए, जहां पर जो उस मुल्क के जो अवाम थे, जो बाशिंदे थे, जो अवाम, जो सिविलियंस थे, किन को निशाना बनाया गया, वहां पर किन किन को निशाना बनाया जाता है। उन तमाम तर चीजों के जो हादसात होते हैं उनको रिपोर्ट किया जाता है और उसके बाद बताया यह जाता है कि दहशत गर्दी में कौन सा मुल्क कितने नंबर पर आया। अब यहां से आप अंदाजा लगाएं, हैरान कुन चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2025 जो गुज़िश्ता साल हमारा गुजरा है उसमें पाकिस्तान दहशत गर्दी से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर आया है। हमें यह बताया जाता है कि सीरिया, शाम, लिबनान और पता नहीं कौन कौन से ममालिक का हमें हवाला दिया जाता है कि अफगानिस्तान आप कदर करें हमारी के आपको वो हमने नहीं बनाया या उन जैसे हालात यहां पर मौजूद नहीं है। लेकिन आज जब हम रिपोर्ट देखते हैं वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स की तो उसमें पाकिस्तान पहले नंबर पर आया है। और दहशत गर्दी से हमें बचाने की जो मनसूबाबंदी की जाती है या जिन्होंने करनी थी, हमारी फौज, हमारी एजेंसीज, आज उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवालात उठते हैं। यहाँ पर बात ये की जाती है कि ये जो दहशत गर्दी आई है ये अफगानिस्तान से आई है, ये इंडिया से आई है। तमाम तर डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान के साथ तकरीबन हाफ दर्जन के करीब ऐसे ममालिक हैं जिनकी सरहदें लगती हैं। लेकिन आखिर पाकिस्तान ही क्यों, इंडिया के साथ कितने ही ममालिक ऐसे हैं जिनकी कंट्रीज के जो बॉर्डर्स हैं चाइना के लगते हैं, उधर अगर बांग्लादेश का देख ले, श्रीलंका के देख ले, लेकिन आखिर पाकिस्तान ही इन तमाम तर चीजों में क्यों इतना इन्वॉल्व पाया जाता है। और इधर एक और हैरान कुन चीज जो है वो ये है कि हमारे मुल्क ने इतनी अच्छी प्रोग्रेस भी दिखाई थी हालिया सालों में। उस वक्त हुकूमत किन की थी, आखिर हमारी खारजा पॉलिसी क्या है, आज हमें बताया जाता है जी हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो नेक्स्ट लेवल है। इतनी नेक्स्ट लेवल है कि भाई कभी हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान में 400 से ज्यादा का पेट्रोल सेल किया जा रहा हो। हमें यह कहा जाता है जी हम मीडिएट करवा रहे हैं, एक अच्छा इकदाम है, पाकिस्तान की तारीफ बनती भी है इन मामलात में। लेकिन मामलात ये आते हैं कि इसमें उस गरीब को क्या कोई रिलीफ मिल सका जो जिनके बड़े ये ख्वाब देख कर आए थे कि हम पाकिस्तान में एक अच्छी जिंदगी गुजारने वाले हैं। अब यहाँ पर जो चीजें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान ने जो दहशत गर्दी से मुतासरा ममालिक है उनमें अच्छी प्रोग्रेस कब दिखाई। गुज़िश्ता जो तकरीबन 14 सालों का डेटा है वो मैं 2011 से लेकर आपको बताने वाला हूं और ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात याद कीजिए कि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक बयान। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वो अल्फाज याद कीजिए जब वो कहते थे वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। अगर आपको नहीं याद आ रहे तो ये आप वीडियो देखिए। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। अब यहां से हम वीडियो का आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर मामलात किस तरफ जा रहे हैं। ये जो वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स की जो रिपोर्ट है 2026 में शाया की गई है, जिसमें डेटा जो बताया गया है 2011 से लेकर 2025 तक का। अब इसमें हमने गुज़िश्ता साल भी एक वीडियो की थी, उसका जो डेटा है वो भी मौजूद होगा। लेकिन अब मैं यहां पर आपको बताता चलूं 2011 में पाकिस्तान पर जो दहशतगर्दों ने हमले किए या उससे पहले की जो कार्रवाइयां चल रही थी उसमें दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में पाकिस्तान 2011 में दूसरे नंबर पर मौजूद था। जबकि यहां पर अगर देखा जाए कि अफगानिस्तान कितने नंबर पर मौजूद था 2011 में, तो 2011 में अफगानिस्तान का नंबर तीसरा था। यानी कि दूसरा में 2011 में जो ममालिक सबसे ज्यादा दहशत गर्दी से मुतासिर हुए थे उनमें पाकिस्तान दूसरे और अफगानिस्तान तीसरे नंबर पर आया था। अब ये बात याद रखिएगा कि हमें यही बताया जाता है तरीके तालिबान पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से सपोर्ट करती है,
BLA بلوچ لبریشن آرمی، جس کو جو فنڈز دیے جاتے ہیں وہ اسرائیل یا ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جی انڈیا سے فنڈز کیا جاتا ہے۔ اب ان دونوں ممالک کو بھی آپ یاد رکھیے گا، لیکن حیران کن چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو ممالک دہشت گردی کر رہے ہیں، آج 2025 میں 2026 کی یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ دونوں ممالک ہی نہیں موجود۔ افغانستان سے اگر دہشت گردی آتی ہے تو بتایا یہ جائے کہ افغانستان خود دہشت گردی سے متاثر ہونے والے ممالک میں یہ جو لسٹ آئی ہے وہ 10 ممالک کی لسٹ آئی ہے، اور 10 ممالک میں افغانستان موجود ہی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بھی دیکھنے والی بات ہے، حامد میر صاحب نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اگر دہشت گردی افغانستان سے آتی ہے تو یہ دہشت گردی چائنا کیوں نہیں جاتی، یہ دہشت گردی ایران کیوں نہیں جاتی، یہ دہشت گردی ترکمانستان، ازبکستان، قازقستان میں کیوں نہیں جاتی، کیونکہ ان ممالک کی جو کنٹریز ہیں ان کے بارڈر بھی افغانستان سے لگتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو جو ڈیٹا بتا رہا ہوں یہ ذرا دیکھیے۔ اب 2011 میں گورنمنٹ کن کی تھی پاکستان میں؟ 2008 سے لے کر 2013 تک کی جو گورنمنٹ تھی وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے انڈر تھی، اور یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 2011 میں پاکستان دوسرے نمبر پر، 2012 میں بھی دہشت گردی سے متاثر ہونے والے ممالک میں پاکستان دوسرے نمبر پر، اور 2013 میں بھی پاکستان دہشت گردی سے متاثر ہونے والے ممالک میں دوسرے نمبر پر آیا۔ اب 2013 سے لے کر 2018 تک ان 5 سالوں میں جو گورنمنٹ رہی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہی، نواز شریف صاحب کی اپنی پارٹی کی گورنمنٹ رہی، اور اس پارٹی میں پاکستان نے جو پروگرس دکھائی وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں 2013 میں بھی اگر رپورٹ پر آپ نظر ڈالیں تو پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں دوسرے نمبر پر تھا، 2014 میں بھی پاکستان دوسرے نمبر پر تھا، 2015 میں پاکستان چوتھے نمبر پر چلا گیا، 2016 میں دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں پاکستان پھر چوتھے نمبر پر تھا، 2017 میں 5ویں نمبر پر، 2018 میں بھی پاکستان 5ویں نمبر پر موجود تھا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں، یہاں پر دیکھیے کہ دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں پاکستان ان 5 سالوں میں دوسرے نمبر سے اٹھ کر چوتھے نمبر پر موجود تھا۔ اور یہاں پر افغانستان کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو افغانستان میں جو دہشت گردی سے وہ ان دنوں میں 2013 سے لے کر 2018 تک مزید بڑھتی گئی۔ آپ دیکھیں کہ چوتھے نمبر سے اٹھ کر پاکستان تیسرے نمبر سے اٹھ کر افغانستان، یہاں پر آپ دیکھیں کہ افغانستان تیسرے نمبر سے اٹھ کر پہلے نمبر پر جا رہا تھا۔ دہشت گردی جو تھی 2018 تک 2019 تک افغانستان میں کافی زیادہ تھی، لیکن پاکستان اللہ اللہ کر کر تقریباً چوتھے نمبر پر پہنچ گیا۔ اب یہاں پر گورنمنٹ آتی ہے 2018 میں عمران خان صاحب کی۔ اب یہاں پر خارجہ پالیسی کے متعلق آپ کہتے ہیں جی ہماری خارجہ پالیسی اتنی بہتر ہے، لیکن حالات جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آج 2025 میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیے کہ 2018 میں جو پاکستان تھا وہ دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں 5ویں نمبر پر تھا، 2019 میں بھی پاکستان 5ویں نمبر پر آیا، 2020 میں پاکستان 8ویں نمبر پر چلا گیا، 2021 میں پاکستان 9ویں نمبر پر چلا گیا، اور یہ کرونا کے دور بھی تھا، اور یہاں پر چیزیں یہ دیکھنے والی ہے کہ پاکستان 9ویں نمبر پر موجود تھا، جبکہ افغانستان پھر بھی پہلے نمبر پر ہی موجود تھا دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں۔ اب 2022 میں جس سال پاکستان میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا، جو سائفر والا ایک معاملہ آتا ہے اس پر بھی ابھی تحقیقات جاری ہے، لیکن 2022 میں جس سال پاکستان میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا اس سال پاکستان 7ویں نمبر پر موجود تھا۔ یہ چیزیں یاد رکھیے کہ 2022 میں پاکستان 7ویں، 2021 میں 9ویں نمبر پر۔ حالیہ 10 سالوں میں یعنی 2011 سے لے کر 2022 تک یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ 2021 میں پاکستان پہلی مرتبہ 9ویں نمبر پر چلا گیا دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ 2022 میں جب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے اس سال تو پاکستان 7ویں نمبر پر آ جاتا ہے، لیکن 2023 میں ایک ہی سال کے اندر اندر پاکستان 3 اشاریہ اور زیادہ اپنی جو ریٹنگ ہے وہ گنوا دیتا ہے اور پاکستان چوتھے نمبر پر آتا ہے 2023 میں۔ 2024 میں پاکستان جو آتا ہے وہ تقریباً دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں، اور 2024 میں جو پہلے نمبر پر کنٹری موجود تھی وہ برکینا فاسو تھی۔ اب یہ جو کنٹری کا ذکر کیا جاتا ہے یہ افریقہ کی کنٹری ہے، پاکستان اس سے 3 گنا بڑا ملک ہے، پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس سے کئی گنا بڑی فوج ہے، پاکستان میں جو ایجنسیز ہے اس کی دنیا تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ حالات یہاں پر آتے ہیں کہ پاکستان اپنے ملک میں دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں دوسرے نمبر پر آیا 2024 میں۔
اور 2025 کی یہ جو ابھی حالیہ رپورٹ آئی ہے یہ بہت ہی زیادہ حیران کن اس وجہ سے سمجھی جا رہی ہے کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں، لیکن افغانستان 10 جو کنٹریز ہیں ان میں کسی کنٹری میں موجود نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو 10 لسٹیں نکل کر آئی ہے جو سب سے زیادہ متاثر ممالک ہیں ان میں افغانستان شامل ہی نہیں ہے۔ یہاں پر جو پاکستان ہے وہ پہلے نمبر پر 2024 میں جو 25 ہے اس میں دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ اب یہ میں آپ کو ذرا ڈیٹا بتا دیتا ہوں کہ اس میں 2025 میں پاکستان پر 1045 کے قریب حملے ہوئے، پاکستان میں زیادہ تر جو حملے ہوئے وہ پولیس پر کیے گئے، چیک پوسٹوں پر کیے گئے اور عام سویلینز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس میں جو اموات ہوئی وہ 1139 کے قریب ہیں۔ یہ جو 2024 میں پاکستان جس ڈیٹا کے تحت پہلے نمبر پر آیا اس میں بتایا جاتا ہے 1045 کے قریب حملے ہوئے اور 1139 اموات۔ اب یہ 1139 جو اموات ہوئی ہیں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی تو اس کا ذمہ دار ہونا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہہ دیں جی اس ملک سے دہشت گردی ہوئی ہے تو بس یہ اس کا جواب ہے، اب خود ہم جا کر دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ معاملات یہ آتے ہیں کہ افغانستان ٹی ٹی پی کا اس کا الزام لگایا جاتا ہے، لیکن وہ بھی تو وقت تھا جب پاکستان 9ویں نمبر پر موجود تھا، اور اس وقت بھی افغانستان میں یہ جو حکومت تھی اگست 2021 کی بات ہے کہ وہاں پر طالبان کی گورنمنٹ آ چکی تھی، لیکن پاکستان کی جو ریٹنگ جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 2022 میں 2021 میں پاکستان 7ویں 9ویں 6ویں نمبر پر جا رہا تھا۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ پاکستان ان شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد ہی دہشت گردی میں اتنا اضافہ ہوا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان 2025 میں پہلے نمبر پر آیا۔ اب آپ دیکھیں ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کی تعریف تو بنتی ہے اپنی جگہ، لیکن ہم نے کچھ ایسے اقدامات بھی کیے۔ اب جو سینیٹر عرفان صاحب تھے وہ تو اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کے کچھ بیانات ہیں گزشتہ سال جب میں نے ویڈیو کی تھی اس میں میں نے یہ درج بھی کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان میں، یہ جو طالبان جو ہتھیار یوز کر رہے ہیں یہ وہ ہتھیار ہیں جو امریکہ کے ہیں۔ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ مل کر ایک کارروائی کرنی چاہیے اور ان ہتھیاروں کو بازیاب کروانا چاہیے۔ اب یہ بیان جو دیا گیا وہ کس کی منشا پر دیا گیا اور کیوں دیا گیا؟ کیا کسی کو خوش کرنے کے لیے دیا گیا؟ معاملات یہاں بھی نہیں رکتے۔ ہم نے شریف اللہ نامی ایک جو دہشت گرد تھا وہ اس کو گرفتار کیا اور امریکہ کے حوالے کر دیا، اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی دہشت گردی میں جو اضافہ وہ کافی حد تک بڑھ گیا۔ اب یہاں پر حیران کن چیز یہ آتی ہے کہ ابھی گزشتہ دنوں ہی ہم میڈییٹ بھی کروا رہے ہیں، ہم ساری دنیا میں اب ہماری چرچا بھی بڑھ رہی ہے، لیکن 4 سدہ میں شیخ الحدیث صاحب جو ہے مولانا شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ بنو میں دہشت گرد حملہ کرتے ہیں، 15 کے قریب جو پاکستان کے جو چیک پوسٹ پر جو ایک تھا وہاں پر 15 کے قریب جو پولیس اہلکار ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور وہ 15 خاندان یعنی کہ عید سے چند دن پہلے ان پر حملہ کیا جاتا ہے۔ بات یہاں بھی نہیں گزرتی، یہ 24 مئی کی بات ہے کہ کوئٹہ میں جو ٹرین پر حادثہ ہوا، یعنی کہ یہ حیران کن چیز ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر ٹرینوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ ہے کہ وہاں پر جہاز ہائی جیک ہوئے، وہاں پر ایئرپلین ہائی جیک ہوئے، وہاں ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہاں پر جنگیں لڑی جاتی ہیں، لیکن یہاں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ سویلین کی جو ٹرین پٹری ہے اس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہاں پر کافی زیادہ سنگین جو چیزیں ہیں وہ دیکھنے میں ملتی ہیں۔ اب یہ 24 مئی یہ جو بڑی عید سے چند دن پہلے حملہ ہوا کوئٹہ میں، اب جس کو ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے، لیکن عالمی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 30 کے قریب وہاں پر اموات ہوئی اور 1 سینچری کے قریب 100 کے قریب ایسے افراد ہیں جو وہاں پر زخمی ہوئے۔ اب یہاں بھی بات نہیں رکتی، اس کے بعد جو حادثہ ہوا وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اب حالیہ دنوں میں جو تازہ واقعات ہمیں دیکھنے میں ملے کہ نوشکی میں جو مال بردار ٹرک ہے ان کو روک کر دہشت گردوں کی جانب سے آگ لگائی جا رہی ہے۔ اس میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو پاکستانی جس کے پاس تھوڑا بہت سرمایہ موجود ہے، جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، جو مال بردار جہازوں کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، کیا وہ اتنا رسک لے گا آگے سے کہ وہ اپنے جو ٹرک ہیں جو اپنی سروسز ہیں اس کو بلوچستان میں کیری آن کر سکے یا ان علاقوں میں کیری آن کر سکے جہاں پر ان ٹرکوں کو نشانہ بنایا گیا اور کروڑوں کا نقصان کیا گیا وہاں پر؟ لیکن معاملات یہ آتے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے جی یہ بلوچ لبریشن آرمی اس کے پیچھے ہے، اس کے پیچھے تحریک طالبان پاکستان ہے، لیکن معاملات یہ آتے ہیں کہ آخر صرف بتانے سے تو معاملات حل نہیں ہوں گے، ہمیں اپنی جو کاروائیاں ہیں، اپنی جو خارجہ پالیسی ہے ان میں بہتری کرنی پڑے گی،
اور ایسی کیا وجہ تھی کہ عمران خان کے دور میں ہم بہتر پروگریس کر رہے تھے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ رپورٹ دیکھیں، رپورٹ میں پاکستان اگر 2021 میں 9ویں نمبر پر جا رہا تھا، 7ویں نمبر پر جا رہا تھا 2022 میں، تو یہ میں نہیں کہتا، 2020 میں جو ہے وہ پاکستان 8ویں نمبر پر موجود تھا۔ اب یہ چیزیں جب رپورٹ ہوتی ہیں تو یہاں پر اگر بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے نہیں نہیں آپ ریاستی بیانیے کے خلاف جا رہے ہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بھئی یہ رپورٹ ورلڈ ٹیررزم انڈیکس ہے، یہ ہمیں دیکھ کر نہیں بنائی گئی، ہم تو صرف آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ آخر معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ 2026 چل رہا ہے، اس میں بھی اتنے واقعات ہو چکے ہیں کہ اب حیران کن چیزیں یہ ہے کہ ہمارا جو یہ میڈیا ہے، نام نہاد میڈیا، وہ ان چیزوں کی کوریج ہی نہیں کرتا۔ اب وہ یہ تو کور کر سکتا ہے کہ عید پر کتنے جانور ذبح ہوئے، عید پر کتنے جو بکرے تھے ان کی قربانیاں دی گئی، لیکن وہ یہ چیزیں کور نہیں کرتا کہ کوئٹہ میں جو حادثہ ہوا اس میں کتنے جو افراد تھے ان کی جانیں گئی، کتنی فیملیاں تھی وہ تباہ ہوئی، اور ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو نوجوان تھے وہ اس ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ اب یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ عید کے دنوں میں بھی جعفر ایکسپریس کے جو سروسز ہیں ان کو معطل کر دیا گیا۔ اب کیوں کیا گیا یہ آپ کے سامنے، اب یہ کہا جائے جی جو معاشی طور پر جو پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں وہ ہائی تھی اس لیے وہ معطل کیا گیا، تو ایسا نہیں تھا، اس کے پیچھے یہ دہشت گردی کے واقعات ہی تھے جن کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں معطل ہوئیں۔ اب یہاں تک کی جو تفصیلات ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن حیران کن چیز جو ہے وہ یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ختم ہوئی، وہ گورنمنٹ ختم ہوئے تقریباً یہ عید جو بری عید کی میں بات کر رہا ہوں 1508 دن گزر چکے ہیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ختم ہوئے 2022 میں، اور عمران خان صاحب نے جو 2018 سے لے کر 2022 تک گورنمنٹ کی حکومت کی پاکستان میں، اس کی جو تعداد ہے دنوں کی وہ 1331 ہے۔ یعنی کہ یہ حکومت جو بلیم کرتی ہے وہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کے دور آپ نے اس سے زیادہ تقریباً 177 دن ہونے کو ہیں، آپ نے 177 سے زائد دن اس حکومت سے جس پر آپ بلیم کرتے ہیں اس سے زیادہ حکومت کی ہے۔ یہاں پر نگران دور بھی آیا، وہ بھی یعنی کہ وہ جو دور تھا وہ کس کی منشا پر آیا وہ تمام تر چیزیں کا علیحدہ بحث ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کی جب سے گورنمنٹ آئی 2022 سے لے کر اب تک وہ یہ اتنا وقت ہے، اتنا دورانیہ ہے کہ جتنا دورانیہ جتنے وقت عمران خان صاحب کی اپنی گورنمنٹ برقرار نہیں رہی۔ اب معاملات یہ آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار ہوئے 1026 دن ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب نے حکومت کتنے دن کی؟ 1331 دن۔ اب یہاں پر تقریباً 300 دن کا اور جو ہے وہ گیپ رہ چکا ہے۔ اگر 300 دن اور عمران خان صاحب اگر جیل میں رہ لیتے ہیں تو یہ ایک ریکارڈ بن جائے گا کہ اتنا عرصہ عمران خان صاحب نے گورنمنٹ نہیں کی جتنا عرصہ اس کو اس کی سزا دی جا رہی ہے، اور وہ بھی ایسے کیسز میں جن کو واضح طور پر دیکھنے کی بات آتی ہے کہ وہاں پر اسلام آباد جو ہائی کورٹ ہے وہ کس طرح ان کو نہ سنتی ہے، نہ اس پر جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اس پر اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں اور اس پر رد عمل دیتے ہیں۔ یہ وہ تمام تر چیزیں۔ اب یہ گورنمنٹ آئی کیسے؟ یہ دہشت گردی کی اگر ذمہ داری یہ گورنمنٹ ہے، ان کی خارجہ پالیسی ہے، تو ان گورنمنٹ کو فارم 47 بنا کر کنہوں نے دیے؟ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس پر تحقیقات ہونی چاہیے، اور آنے والے دنوں میں ملک کی بہتری کے لیے سب کو مل بیٹھ کر ایک ایسا لائحہ عمل اپنانا چاہیے کہ ان تمام تر چیزوں کو قابو کیا جا سکے۔ اپنے میزبان مصطفیٰ کمال کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔